नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मेरा नंबर नोट फरमा लें 0300 9461 नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ अगस्त के महीने में 10 कादियानियों ने इस्लाम कबूल किया। उन्हीं में से 2 कादियानियों के साथ जो मनाजरा हुआ वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यूँ तो नाज़रीन कराम मनाजरा काफ़ी देर हमारा चला, कोई 3-4 घंटे के करीब हमारी उनसे गुफ्तगू चली, मगर जब 3 घंटे गुजरे तो मैंने उनको सारी कादियानी कुतुब से जो जो उनके अशकाल थे, जो जो उनके सवाल थे, मैंने उनको जवाबात दिए। तो कुछ 3 घंटे के बाद मैंने उन साहब से पूछा, उनका मोबाइल टेबल पे पड़ा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मोबाइल आपका है? कहने लगे जी बिल्कुल मेरा है। मैंने कहा अच्छा ये यहाँ टेबल पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। कहने लगे जी मैंने ही आगे रखा है। खैर मुझे भी पता था इस बात का। अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर ये मोबाइल आपका है और मैं ये दावा कर दूं थोड़ी देर के लिए कि ये मोबाइल मेरा है, और फिर मैं इस पे कसम भी खा दूं, कसम भी उठा लूं कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये मोबाइल मेरा है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहूंगा कि आप झूठी कसम उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मोबाइल मेरा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जाहिर बात है मोबाइल आपका है। अगर मैं कसम उठा रहा हूं तो मैं अल्लाह के नाम पे झूठी कसम उठा रहा हूं, और झूठी कस्में उठाना जो है वो शरीफ आदमी का काम नहीं है। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं फिर भी अपनी हक धर्मी पे कायम रहता हूं, और मैं फिर भी ये कहता हूं नहीं ये मोबाइल मेरा है। तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं 5-6 लोगों को, 10 लोगों को बुलाता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि यार ये देखें ये मोबाइल मेरा है, ये साहब कह रहे हैं मेरा है। तो उनके सामने भी मैं कसम उठा के ये बात कह दूं कि ये मोबाइल मेरा है, तो वो लोग क्या फैसला करेंगे? तो वो जो कादियानी था कहने लगा जी बिल्कुल वो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आपने कसम उठाई है। तो वो यही कहेंगे जी इसका मोबाइल हो सकता है। तो वो फिर कहने लगा अगर मैं उन बंदों के सामने मैं भी ये कसम उठा दूं कि अल्लाह की कसम ये मोबाइल मेरा है, तो फिर क्या बनेगा? मैंने कहा हाँ ये बात आपकी काम की है। तो चूंकि मोबाइल आपका है, कसम भी आपने उठा ली है, तो यकीनन आपकी कसम सच्ची है, जो कसम मैंने उठाई है वो झूठी है। इतना मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अब उन बंदों को भी पता चल गया कि इन दोनों में से एक बंदा सच्ची कसम उठा रहा है, एक झूठी उठा रहा है। कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इस बात में आपको कोई शक हो, कोई एतराज हो तो पेश करें। कहने लगे जी कोई एतराज नहीं है, कोई शक नहीं है। तो मैंने कहा मेरी बात सुने। मैं उठा, मैंने अपनी अलमारी खोली, वहां से मैंने बुखारी शरीफ निकाली। ये बुखारी शरीफ की जिल्द 2 है, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसकी यहाँ पे मैं हदीस मुबारक आपको दिखाता हूँ। बाब का नाम है बाब नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। ये वो हदीस है, ये ज़रा आप देख लें। यहाँ से शुरू हो रही है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं। अच्छा जी, अब नाज़रीन किराम मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। हदीस में लिखा है हज़रत उन्होंने अबू हुरैरा से सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस परवरदिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो ज़माना करीब है कि मरियम के बेटे तुम लोगों में आदल हाकम होकर उतरेंगे। हदीस आगे लंबी है, तो मैंने उनके सामने ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम रख दी। मैंने कहा मोबाइल के मामले को छोड़ दें, आपको बात समझ आ गई, मुझे भी आ गई कि हम दोनों में से एक शख्स झूठी कसम उठा रहा है। तो मैंने कहा अब ये मैंने आपके सामने एक कसम पेश की है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने पढ़ लिया, आपने देख लिया। उसने कहा जी पढ़ भी लिया, देख भी लिया। अब मैंने उठा और मैंने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 3 इज़ालतुल औहाम, इस किताब को मैंने खोला। इसका सफ़ा नंबर है 513। इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, कसम उठा के लिख रहा है। ये देखें यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है,
اچھا یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کہتا ہے ابن مریم مر گیا حق کی قسم. اب ناظرین کرام میں نے اسے کہا کہ حق کیا ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا حق کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، سچ ہے. تو میں نے کہا مرزا قادیانی کس کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حق کی قسم، اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ مر گیا، یعنی فوت ہو گیا. میں نے کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف میں قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ضرور تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے. اب میں نے کہا بات یہ ہے، ایک قسم مرزا قادیانی نے کھائی، ایک قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی. میں اللہ سے بڑی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اس کو گستاخی کے زمرے میں نہ لے کے آئے. میں نے کہا ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم کھانے والا جھوٹا ہے اور ایک شخص قسم کھانے والا سچا ہے. جس طرح آپ نے پہلے موبائل کے معاملے میں یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اب بھی میں نے کہا وہی معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ میرا موبائل کے معاملے میں طے ہوا تھا. اب بھی ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم سچی ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ دونوں قسموں میں سے سچی کون سی قسم ہے. اب ناظرین اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو رضائی بھتیجے نے میرے ساتھ موبائل کی گیم چلی ہے، اصل معاملہ یہ تھا. تو اس نے بہت کوشش کی کہ اس سوال سے نکلا جائے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا دیکھیں میں نے اپنا بیگ کی زپ کھولی ہے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، جب رضائی بھتیجے کی بیگ کی زپ کھلتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا صرف مجھے قسم بتا دیں کس کی سچی ہے. پھر وہ خاموش. پھر میں نے وہ گلاس میں پانی ڈالا، میں نے کہا آپ پانی پئیں تسلی سے اور سوچیں اور بتائیں. موبائل کے معاملے میں آپ نے فوراً کہہ دیا کہ ہم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے جو اللہ کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہے. اب بھی وہی چیزیں، دو قسمیں ہیں، ایک امام الانبیاء کی ہے، ایک مرزا قادیانی کی. ایک نبیوں کے امام ہیں اور آپ کے نزدیک مرزا قادیانی نبی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں نے کہا جی مجھے آپ فیصلہ کر کے بتا دیں. تو ناظرین بڑا سخت وقت تھا اس پہ، یہ والا بڑا پریشان ہوا. تو پھر جب میں نے اسے مجبور کیا کہ ہمیں اس کا فیصلہ سنائے تو مجھے کہنے لگا شمس الدین بات یہ ہے کہ میں نے اپنی جتنی بھی زندگی ہے 26-27 سال کی، میں نے کافی سارے مسلمانوں سے گفتگو کی ہے، مگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرح آج آپ نے میرے سامنے بات پیش کی ہے نا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں پریشان ہو گیا ہوں. میں نے کہا پریشانی والی کیا بات ہے؟ دو قسمیں ہیں، آپ کو بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ ایک بندہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ. میں آپ سے نام پوچھتا ہوں آپ نہیں بتاتے. ہمت کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور مجھے بتائیں. خیر اس نے نہ بتایا. میں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میں آسانی والا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہوں، کرتا ہوں. آپ ایسا کریں، میں یہ مجھے بتائیں کہ جس قسم کو میں سچا سمجھتا ہوں ان دونوں میں سے، کیا آپ بھی اسی قسم کو سچا سمجھتے ہیں؟ تو اس بات کو اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، کہنے لگا جی بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ آپ نے اتنی ہمت تو کی. میں نے کہا رضائی بھتیجا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قسم کو سچا سمجھتا ہے، اور اسی قسم پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب میں نے کہا دوسری طرف آ جائیں. جس بندے کی قسم کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ اس نے جھوٹی اللہ کے نبی جھوٹی قسم کھائی ہے، کیا آپ بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ تو وہ ہنس پڑا. کہنے لگا دیکھ لیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں بات. میں نے کہا دیکھ لیں، جو جھوٹا ہے اسے جھوٹا ہی کہنا چاہیے. تو بہرحال میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھیں جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ مرزا صاحب آ کے آپ کی سفارش نہیں کریں گے. مرزا صاحب کو شفاعت کا حق نہیں ہے. انہوں نے تو بڑی دور کہاں پڑے ہونا ہے. میں نے کہا وہ تو آپ کو خیر پتہ چل جائے گا، مگر شفاعت کا حق میرے نبی کو ہی دیا جائے گا.
تو آپ بتا دیں کیا آپ ان کی قسم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، مرزا غلام قادیانی قسم کو؟ کہنے لگا جی میری بات سنیں، اگر میں رسول اللہ کی قسم کو سچا سمجھتا ہوں تو ایٹومیٹکلی بات ہے تو جھوٹی قسم کون سی ہوگی؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کئی مرزائی ہیں وہ اس قسم کو بھی سچا سمجھتے ہیں اور مرزا صاحب کی قسم کو سچا سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا فیصلہ ہو جائے نا۔ تو کہنے لگا جی آپ نے مجھے موبائل کے چکر میں ایسا پھنسایا ہے، اب وہ بھی بات میں نہیں کہہ سکتا، تو میں نے پھر کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگا جی بالکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم سچی ہے، اور جو قسم مرزا قادیانی نے اٹھائی ہے اس کتاب اضالۃ الہام میں جلد نمبر 3 میں، یہ جھوٹی ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے بتائیں کہ جو شخص اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں اٹھائے، اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں اٹھائے، کیا وہ شخص امام مہدی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کیا وہ شخص مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کیا ایسا شخص معمور من اللہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کیا ذلی، بروزی، امتی، 2 نمبر، ڈپلیکیٹ، فوٹو کاپی نبی بھی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا پھر کس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں؟ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کے پیچھے چل رہے ہیں اور سچے کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس نے اٹھ کے میرے گلے ملا، اس نے کہا جی میری بات اچھی طرح مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور پھر اس نے کہا بھائی شمس الدین صاحب، پھر اس نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ آج تک اتنی آسان زبان میں، اتنا آسان طریقے سے مجھے کسی نے بات سمجھائی نہیں۔ میں نے کہا ہر بندے کا سمجھانے کا اپنا رنگ ہے۔ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں بھی آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے، آج سے پہلے میں نے کسی کے سامنے ایسے بات پیش ہی نہیں کی، یہ بائی چانس ہی موبائل میں نے آپ کا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا، تو یہ بات چلتی چلتی اس جگہ تک پہنچ گئی، اور اللہ نے آپ کو یہ بات سمجھا دی، اور اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ ضرور میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ تو رضائی بھتیجے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ابھی جو پچھلے اگست کے مہینے میں 6 افراد جو قادیانیت سے اسلام میں آئے ہیں، ان کا بھی بڑی مختصر سٹوری ہے، بڑا اچھا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا، وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔